बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार फैसल। आज हम आपके पास एक गैर मामूली प्रोग्राम लेके आए हैं। हमारे साथ कौम की ऐसी काबिल फ़ख्र बेटी मौजूद हैं सिंध के अंदर वडेरों ने जिसके वालिदैन को कत्ल किया और उन्होंने नंगे पाँव चल के उसूल इंसाफ के लिए जदोजहद की और अभी तक ये जदोजहद उन्होंने जारी रखी हुई है। उनकी हौसला अफजाई के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये उम्मे रबाब ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए आज ये मशाल राह बन चुकी हैं। तो आज उनकी हौसला अफजाई के लिए हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर कानूनदान बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान के सदर हनान अली अब्बासी साहब और आरिफ रिंद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो उमर अब्बास साहब, आप वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताएं, आपने वालिदैन को सिंध के अंदर वडेरों ने कत्ल किया, आपने एक तहरीक शुरू की, वो तहरीक किधर तक पहुंची, अब क्या उसकी पूरी क्या स्टेटस है आपका केस का? सबसे पहले मैं आप मौजूद मेंबरान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की। इसमें जो ये जंग में लड़ रही हूँ, एक तो इंसाफ की खातिर, दूसरी ये जंग हमारी बेसिकली स्टार्ट ऐसे हुई थी कि मेरे वालिद साहब ने फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एक अलम बुलंद किया था सिंध में, क्योंकि सिंध में जागीरदारों सरदारों का एक जो है समझी के राज है और हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हम उनकी गुलामी नहीं करना चाहते। इस्लाम ने और कानून ने हमें आज़ाद छोड़ा है, तो हम क्यों किसी की गुलामी करें। इसमें मैं 3 सालों से केस परसू कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो कातिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं केस परसू कर रही हूँ। वो इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल लॉर्ड्स हैं सिंध के। 3 सालों से दोनों MPs जो हैं जो इंटरम बेल पे हैं। तो हमारा सवाल ये ज़रूर बनता है, पाकिस्तान के अदला पे एक बड़ा सवाल या निशान है कि बगैर किसी कानून के, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि कोई भी मुजरिम 3 सालों तक इंटरम बेल पे हो। इसमें जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मॉरली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में खास करके सिंध के लोगों में एक अवेयरनेस आई है और लोग समझना शुरू हुए कि जागीरदारों की हम मजीद गुलामी नहीं करेंगे। ये है कि इसमें ड्यूटी बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो इसमें रोल ज़रूर प्ले करें, क्योंकि एक तासर जा रहा है कि पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे नोटिस ले कि यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। एक बच्ची पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे पाकिस्तान की अदालतों में यकीन है। मैं एक यकीन रख के 3 सालों से मैं बैर फुटेड कोर्ट जाती हूँ, मैं एहतजाज करती हूँ। क्यों मैं कर रही हूँ? मुझे हर दूसरा बंदा जो मिलता है मुझे ये मैसेज देता है कि आप जो है अदालतों के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो अदालतें इस चीज़ पे नोटिस लें। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ अभी भी मौजूद है। यहाँ पे मैं बार बार ये कहती हूँ, चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, पर अफसोस से मैसेज आवाम की तरफ, लोगों की तरफ, पाकिस्तानी सिटीजन्स की तरफ ये जा रहा है कि जो बालादस्त है उसका कानून। ये माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की ऐसी बहादुर बेटी हैं जो सिंध के अंदर वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ डट गई हैं, डट के खड़ी हो गई हैं। आप ये बताएं उमर अब्बास साहब, आपकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना मुश्किल टास्क आप कर रही है, इतने बड़े लोगों के खिलाफ आप जा रही हैं। बिल्कुल, मुझे पब्लिकली भी थ्रेट किया गया है MPs की तरफ से और जाहिर है आप समझ सकते हैं कि क़यादत के खिलाफ अगर मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी पर्सनल एनिमिटी नहीं है। जाहिर है मैं एक बच्ची हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है उनके खिलाफ बात करना, पर मुझे एक तकलीफ पहुँचाई गई है, जो कि आज ह्यूमन राइट्स स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। वहाँ पे भी मैंने शाजिया मरी साहिबा ने वो मीटिंग चेयर की। मैंने उन्हें बताया, विद प्रूफ मैंने बात की। मैंने कहा मैं सबूत लेके आई हूँ कि आप लोग सरपरस्ती कर रहे हैं कातलों की, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। मुझे पब्लिकली थ्रेट किया गया है। आप देखें कि वो जो है कातिल जो है वो एविडेंसेस टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं पब्लिकली। अगर एक बंदा, एक अक्यूज जो है इंटरम बेल पे, तो उसे कोई राइट नहीं बनता कि वो आकर इस तरीके की बातें करे। मेरे सिटी में आकर विजिट कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि कान खोल कर सुन ले, हम आपकी सिटी में घर भी बनाएंगे, रहेंगे भी। तो अदालतें इस चीज़ पे नोटिस लें। हमारी अदालतों पे बड़ा सवाल है कि अदालतें क्या कर रही हैं, हमारे जज साहिबान क्या कर रहे हैं, इसमें रोल प्ले करें चीफ जस्टिस साहब। क्योंकि सवाल एक हम बार बार कर रहे हैं कि 2 बार सोमो एक्शन होने के बावजूद आज तक केस में चार्ज फ्रेम तक नहीं हुआ, 3 सालों में कॉग्निजेंस नहीं हुआ। तो अदालतें किस लिए हैं, हम ये सवाल जरूर करते हैं। हमारे साथ जी पाकिस्तान के नामवर कानूनदान बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये पाकिस्तान की वो बहादुर बेटी है जो इंसाफ के उसूल के लिए निकली हुई है। तो आप एक माशाल्लाह कानूनदान है, माहिर है, इनके केस के हवाले से अभी आपने तफसीलात सुनी,
3 سال ہو گئے یہ کہتی ہیں انٹرم بیل پہ ہے. تو بھائی صاحب اس حوالے سے آپ کیا اس میں کوئی عدالتی ہماری رکاوٹ ہے یا ہماری پولیس کی تفتیش میں کوئی خامی ہے, کیا مسئلہ ہے کہ کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی, کدھر مسئلہ ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ بیٹا. فرسٹ آف آل وی آر ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ نے اتنی ہمت کا مظاہرہ کیا اور آپ کی وجہ سے ہمیں ایک میسج ملا کہ ابھی کچھ بہتری آ سکتی ہے. جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے بیٹا, یہ کیس جو ہے نا یہ صرف ان ملزمان کا ٹرائل نہیں ہے, یہ پورے عدالتی سسٹم کا ٹرائل ہے. یہ سپریم کورٹ کا ٹرائل ہے, یہ ہائی کورٹ کا ٹرائل ہے, یہ اس ٹرائل کورٹ کا ٹرائل ہے جس میں آپ کا کیس لگا ہوا ہے. مطلب ان کو اپنی بیل کنفرم کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ اگر سپریم کورٹ نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ اس میٹر کو 3 مہینے کے اندر کنکلوڈ کریں, تو یہ تو ہم مزید بات تو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں. لیکن بیٹا اصل میں یہ تمہارا امتحان نہیں ہے, یہ امتحان پورے معاشرے کا, یہ امتحان پورے جوڈیشل سسٹم کا, اور اس کے اندر سے یہی چیز نکلنی ہے. یہ جو پروسیجر کس لیے ہوتا ہے, پروسیجر اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ ایشوز آئیں تاکہ کسی غلط بندے کو کنوکٹ نہ کیا جائے. پروسیجر اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں اس کو, یہ اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا. اور یہ بیسیکلی کسی کو بھی لگ رہا ہے نا کہ وہ آج ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر کے آگے چلا جائے گا. بیسیکلی سمجھنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹرائل تمہارے ماں باپ کا نہیں ہے یا ان ملزمان کا ٹرائل نہیں ہے, یہ ٹرائل سوسائٹی, پوری سوسائٹی کا ہے, اور یہ ٹرائل پورے جوڈیشل سسٹم کا ہے. جوڈیشل سسٹم اگر سرخرو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو لوگ جو بات کریں, میں 24 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں, لوگوں کا اس سسٹم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے جرت کی. بیٹا ظلم بہت ہے, لیکن کتنے لوگوں نے جرت کی, کتنے لوگ سامنے آئے, کتنے لوگوں نے ہمارے جیسوں کو آئینہ دکھایا. آپ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے. جو جنریشن آپ سے پہلے کی جنریشن ہے یا جو جنریشن میرے سے پہلے کی جنریشن ہے, یہ سب کیا دھرا ان کا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے نہیں کھڑے, ہم اس سوسائٹی کے لیے کھڑے ہیں, اس ملک کے لیے کھڑے ہیں, اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کے لیے کھڑے ہیں. کیونکہ ابھی سارے ٹرائل پہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی بات نہیں سنتے, ان کو اس چیز سے تھوڑا سا مبرہ ہو کے سوچنا ہے کہ یہ فیصلے تو ہو جانے ہیں, فیصلے یہاں ہونے ہیں, جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملنی ہے. لیکن ایشو یہ ہے عباسی صاحب کہ تسی اپنا حصہ پایا یا نہیں پایا. اس میں مجھے کچھ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ کسی نے خوب کہا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جانتے ہیں کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے. اصل جو ٹرائل ہوتا ہے وہ جج کا ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جج صاحبان اپنا رول پلے کریں. مجھے یقین ہے پاکستان کی عدالتوں پہ, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں یقین رکھتی ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں اس میں رول ضرور پلے کریں گی. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ مجھے آخری حد تک نہیں آزمایا جائے, کیونکہ میں 3 سالوں سے کیس پرسو کر رہی ہوں, اور مزید اس میں ڈیلے نہ کیا جائے, فیصلہ دیا جائے ہمارے کیس کا. باسی صاحب نے, بیرسٹر شعیب صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. یہ نہ صرف ان کے والدین کا, پیرنٹس کا ٹرائل ہے, بلکہ یہ پورے جوڈیشل سسٹم کا ٹرائل ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے اور جو سندھ کی حکومت ہے, ان کی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک بچی اصول انصاف کے لیے 3 سال سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور ابھی تک اسے انصاف نہیں ملا. تو ہمارے ساتھ نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے صدر حنان عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب, آپ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یوتھ کی نمائندگی کر چکے ہیں, اور یہ بھی ہماری قوم کی بچی ہیں, انصاف کے اصول کے لیے نکلی ہیں. تو نیشنل یوتھ اسمبلی ان کے ساتھ کیا آپ اصول انصاف کے لیے نیشنل یوتھ اسمبلی اپنا کیا رول ادا کرے گی؟ دیکھیے, جب میں قیادت کی تشکیل اور ارتقاء کا تجزیہ کرتا ہوں تو دنیا بھر میں تاریخ کی کتابوں میں لیڈرشپ کا جب رائز ہوتا ہے تو وہ ایک سٹوری سے شروع ہوتا ہے کہ کیسے اس نے ایک عام سی بگننگ سے کس طرح سے ایک قومی تحریک میں بدلا. تو مجھے رباب کی سٹوری جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے اپیل کیا, اس لحاظ سے کہ اس نے ذاتی رنج اور غم کو صرف آنسو بہانے تک محدود نہیں رکھا, بلکہ ان آنسوؤں کو ایک طاقت بنا کے پورے معاشرے کے سامنے ایک مظلوموں کی آواز کے سمبل کے طور پہ یہ آواز لگائی کہ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے, سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے.
اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کا درد تھا نا، جو ان کا دکھ تھا، وہ سوسائٹی نے شاید دل کے کانوں سے سنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کا امتحان اس لحاظ سے ہے کہ وہ ایک مظلوم ماں کے بیٹے ہیں، وہ ایک مظلوم نانا کے نواسے ہیں. انہوں نے انسانی حقوق کا علم اس لیے بلند کیا ہے کہ ان کے خاندان نے اس طرح کا ظلم سہا ہے، فیس کر چکے ہیں. تو جو بندہ سہتا ہے وہ اچھا کہتا ہے. تو وہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز والی جو فلسفی ہے نا، اگر اس کو یہاں ایگزیکیوٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منجی تلے چھوٹا پھیرن دی لوڑ ہے. وہ تھوڑا سا ذاتی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو کے اندر بڑی صلاحیت ہوگی، ایکسیپشنل ٹیلنٹڈ ہوں گے، لیکن اس معاملے میں ذاتی جو ہے تھوڑی کاوش کی ضرورت ہے. اور نیشنل یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یہ چونکہ ایک ایمرجنگ لیڈر ہیں، تو ہماری ہر ممکن تعاون اور جو بھی جتنا ہم ان کے لیے جو ہے ماڈرن جو ٹولز آف کمیونیکیشن ہیں اس میں ہم ان کے معاون ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو میں چاہوں گا کہ یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی دکھ اور رنج تک اس کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کے پاس رب نے ایک تاریخ کے گولڈن پیریڈ میں ان کو پیدا کیا ہے، جب یہ بڑی فارچونیٹ ہیں کہ ماضی کے تار کے زمانے خط و کتابت سے نکل کے اب یہ ان کی آواز سیکنڈز میں جو ٹاک آف دی ٹاؤن بن سکتی ہے. تو یہ جو جس دور میں یہ پیدا ہوئی ہے، یہ سارے مظلوموں کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ پاک ان سے قیادت کا، امامت کا دنیا میں امتحان دے. ہمارے ساتھ ہم اپنے ایبٹ آباد اور ہزارہ کے لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حنان عباسی صاحب ہے، یہ ہمارے ایبٹ آباد اور ہزارہ کا فخر ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو یوتھ ہے اس کی نمائندگی کرے. جی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے جنرل سیکرٹری عارف رین صاحب بھی موجود ہیں. عارف رین صاحب، آپ یہ بتائیں، عمر رباب صاحبہ کی باتیں بھی آپ نے سنی، حنان صاحب کی بھی، اور بیرسٹر شعیب صاحب کی بھی باتیں آپ نے سنی. آپ یہ بتائیں، یہ پاکستان کی بیٹی ہیں، انصاف کے اصول کے لیے 3 سال سے جدوجہد کر رہی ہیں اور انہیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب یہ کیس ہمارے سامنے آیا، بحیثیت نوجوان ہم نے جب اس کیس کو اسٹڈی کیا، ہم نے دیکھا کہ ایک معصوم بچی ہے جو ایک ایسے معاشرے کے ایسے علاقے سے نکلی ہے جہاں سے کسی کا نکلنا اور اس طرح ایک طاقتور کے خلاف بولنا ایک بہت بڑی مشکل بات ہوتی ہے. دیکھیں، اس سسٹم کی کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے اس طبقے کی کمزوری ہے جس کو ہم مظلوم کہتے ہیں. اگر آپ ظالم کی تعداد گنیں تو وہ بہت کم ہے، مظلوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مظلوم اس خوف میں اپنی طاقت کو نہیں سمجھ سکتا اور وہ انڈیویجولی اکیلا اپنی مظلومیت کا شکار ہو جاتا ہے. اگر وہ یکساں ہو جائیں، جڑ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ظالم کی طاقت نصف و نابود ہو جاتی ہے. تو جو علم انہوں نے بلند کیا، انہوں نے پاکستان کے مظلوموں کو جوڑنے کا ایک عزم کر دیا، تو اللہ نے ان کا ساتھ دیا. دیکھیں، اللہ ہر دور میں اب پیغمبر تو نہیں بھیجے گا. آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے ہمیں دین مکمل کر کے دیا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کی زندگی اور موت اور رزق اور روزی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو آپ نے اس معاشرے میں جتنے بھی چھوٹے اور بڑے فرعون پیدا ہوتے ہیں ان میں سے کسی سے نہیں گھبرانا، اور ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے قانون نے، اس دنیا کے قانون نے ان کو انصاف نہ دیا، تو میرے رب کا قانون ان کو انصاف بھی دے گا اور اس کا بہتر صلہ بھی دے گا. اور جو اس دنیا میں ہم نے اپنی عمر میں دیکھا ہے، جو اس دنیاوی معاشرے کے ساتھ جتنی زیادتی اور ظلم کرتا ہے، اللہ اس ظالم کو پکڑ میں بھی لیتا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. دیکھیں، جس طرح بات کی جاتی ہے، کئی ایسے جاگیردار، کئی ایسے فیوڈلز، کئی ایسے سردار، وہ لوگ بھی ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ اب یہ سسٹم اور یہ معاشرہ بدل چکا ہے، گلوبل دور چینج ہو رہی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں اپنی قوموں کو پروموٹ کریں، اپنی قوموں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی. اسی طرح ہمارے بھی سردار ہیں یار محمد رن صاحب، انہوں نے چاکر خان یونیورسٹی کا قیام کیا تاکہ لوگ پڑھ لکھ سکیں. اپنی قوم کے لیے ایک چاکر خان کالج کا انعقاد کیا تاکہ وہاں پہ اپنی قوم پڑھ سکے شوران جیسے علاقے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح ہمارے جو بااثر شخصیات ہیں، جو سردار ہیں، جو نواب ہیں، جو وڈیرے ہیں، اگر ایسے فیصلے کرنے لگے اپنی قوموں کے لیے، تو تب ہمارے جو ہم جس کو کہتے ہیں ایک نچلا طبقہ، وہ اوپر بھی اٹھ سکتا ہے اور معاشرہ بھی بدل سکتا ہے. اسی طرح میں رباب ایک بچی ہے، ایک معصوم ہے،
وہ نکلی ہے وہ اس مقصد سے نہیں نکلی کہ وہاں سے کسی سرداروں کو جاگیرداروں کو ختم کرنا ہے. وہ ایک ہیں جو حقیقت ہے وہ رہیں گے, لیکن جو ان کے اندر چھپے ہوئے فرعون ہیں, ان کے اندر رہ کے وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس طرح کے لوگوں کے خلاف پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی میڈیا, پاکستان کا تاجر, پاکستان کا مزدور جب تک نہیں اٹھے گا تب تک یہ نظام جو ہے اس کو پروان چڑھے گی, یہ کبھی دبے گا نہیں. جہاں زیادتی ہوتی ہے چاہے وہ طاقتور ہے, بااثر ہے, چاہے نہیں ہے, اس کے خلاف اس قوم کو نکلنا پڑے گا. تب یہاں سے ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا, یہاں سے ظالم کا بھی خاتمہ ہوگا. اور ظالم کے خاتمے تک ہمیں اللہ نے اس ایمان کے ساتھ جذبہ دیا ہے کہ جہاں ہم غلط ہوتا دیکھتے ہیں, اسی چیز کو عزم لے کے علم لے کے عمران خان نکلا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان, جہاں قانون طاقتور کے لیے بھی ایک ہو اور جہاں قانون جو ہے ایک نچلے طبقے کے لیے بھی ایک ہو, برابری کی بنیاد پہ قانون کی بالادستی ہو. تو اسی خواہش کے ساتھ, اسی شوق کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, وزیر اعظم عمران خان کو بنایا تاکہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہوں. ہمارے ادارے آج مضبوط ہوتے تو اس کو 3 سال انصاف کے لیے در بدر نہ پھرنا پڑتا, یہ انصاف اس کو گھر میسر ہوتا. اور انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں جب اس مقام پہ ہم پہنچیں گے کہ پاکستان کی عدالتوں میں پیشیاں کم, سنوائیاں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ. یہ ہماری ساتھ عمر رباب نے ایک پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو یہ ایک میسیج دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا جبر یا آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جائے, اس کے سامنے کھڑی ہو جائے. انہوں نے ایک مثال سے ان کے وڈیروں کے آگے, جاگیرداروں کے آگے خود کھڑا ہو کے ایک پاکستان کی خواتین کے لیے ایک منفرد مثال بھی قائم کی ہے. تو عمر رباب صاحبہ, آخر میں آپ پاکستان کی خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دوں گی کہ فیوڈلزم کے اگینسٹ ہماری جو جنگ ہے, ظاہر سندھ میں خاص کر کے یہ کہ لوگ جاگیردار سردار یہ نہیں چاہتے کہ بچیاں پڑھیں, تو اپنی بچیوں کی تعلیم پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ آپ کی بچیاں ظاہر ہے ہمارے انفارچونیٹلی سوسائٹی میں یہ کہ ایک عورت کے لیے یہاں پہ جینا بہت مشکل ہے, ایک اسٹرگل کرنا, اپنی لائف گزارنا بہت مشکل ہے. تو بچیوں کو اگر تعلیم دی جائے گی, انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا تو اپنے حقوق کے لیے وہ اچھے طریقے سے لڑ سکتی ہیں. اور دوسرا سمپل سا یہ میسیج ہے پاکستان کی عوام کے لیے کہ جس کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کو مظلوم پاتے ہیں تو آپ ان کی ایسے مدد کریں جیسے کربلا کے میدان میں آپ میری مدد کرتے ہیں. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے نوازے کی مدد کرتے, کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے, تو انہیں یہی میسیج ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں, کیونکہ جیت ہمیشہ حسین کی ہوئی ہے. اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے مظلوموں کا ساتھ دے گی اور مظلوموں کی آواز بنے گی.